दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कामरान खान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फराइज़ मुझ पर हैं। मैं हूं मसूद रजा। मुल्क में सख्तरीन गर्मी की लहर जारी है और साथ साथ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां और जलसे किए जा रहे हैं। तहरीके इंसाफ ने मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद और फैसलाबाद के बाद 7 जून को सियालकोट का रुख इख्तियार करने का फैसला किया है और ये ऐलान किया है कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती वो ये एहतजाज जारी रखेंगे। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 4 हल्कों में वोटों की दोबारा गिनती के लिए 14 अगस्त की डेडलाइन दी है और खबरदार किया है कि बसूरत दीगर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इस एहतजाजी मुहिम पर वजीर आजम नवाज शरीफ यकीनी तौर पर खुश नहीं है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की राह की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। एटमी धमाकों की 16वीं सालगिरह पर यौम तकबीर भी मनाया गया और इस मौके को गनीमत जानते हुए वजीर आजम ने इन एहतजाजी सिलसिलों पर अपनी नाराजगी का इजहार कर डाला और कहा कि नून लीग का कोई सियासी नहीं बल्कि इक्तिसादी एजेंडा है और इक्तिसादी खुद कफालत का हदफ मुकर्रर किया गया है। लेकिन ये मार्च करने वाले क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की ना हो। वजीर आजम का इस मौके पर मजीद क्या कहना था, सुनिए और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। 8 साल के बाद हमारी कारकर्दगी जो सामने होगी उसको देखकर इंशाअल्लाह अपना फैसला करेंगे कौन वोट के काबिल है कौन नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी सियासत ना करें डेवलपमेंट पे। और मुझे नहीं समझ आती कि ये ट्रेन मार्च और लॉन्ग मार्च किस मकसद के लिए हो रहे हैं, क्या ये उनके मकासद क्या, उनका एजेंडा क्या है। अब ये सियासत चलेगी, डिलीवर करो, लोगों के मसाइल हल करो, मुल्क को तरक्की दिलाओ, मुल्क को खुशहाली दिलाओ, मुल्क को आगे लेके जाओ, बाइज्जत मुल्क के सफ़ों में पाकिस्तान को खड़ा करो। यही सियासत चलेगी और यही सियासत चलनी चाहिए पाकिस्तान में। वजीर आजम ने सिर्फ यही नहीं बताया कि किस तरह की सियासत अब मुल्क में चलेगी, बल्कि उन्होंने इमरान खान को मशवरा भी दिया कि सियासत का वक्त आएगा तो इलेक्शन में इल्जाम बेशक लगा दें लेकिन मुल्क को तरक्की की राह पर चलने दें। वजीर आजम का कहना था कि ये कैसा एटमी मुल्क है जहां अमन कम, बदअमनी और गुर्बत ज्यादा है। एटमी मुल्क ऐसा नहीं होता जहां अंधेरे और बेरोजगारी हो। वजीर आजम ने इस मौके पर मजीद भी बहुत सी बातें की। अब वक्त है कि हम इक़्तिसादी मैदान में खुद कफालत हासिल करें और खुद इन्हिसारी हासिल करें। हमारी सब तवज्जो जो है, सारी की सारी तवज्जो हमारी जो है वो इक़्तिसादी खुद कफालत की तरफ होनी चाहिए, इक़्तिसादी खुद इन्हिसारी की तरफ होना चाहिए। हमने 3G अब किया है, 4G को भी कर दिया। 4G अगले चंद महीनों में इंशाल्लाह वो भी साथ काम करना शुरू कर देगी। 4 सालों में इंशाल्लाह सिर्फ इसी की वजह से 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा मुल्क के अंदर। हमने GSP प्लस जो है अल्लाह के फल से वो हासिल किया जिससे $1 अरब उम्मीद है कि $1 अरब के लगभग हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी दुनिया में और उससे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में यहाँ पे बहुत इजाफा होगा, रोज़गार लोगों को मिलेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और फिर पाकिस्तान के पास इंशाअल्लाह इजाफी आमदनी आएगी। जो टैक्स महसूलात हैं, हमारे रेवेन्यूज़ हैं, वो इस साल 16% जो है ना वो उम्मीद है कि उसमें इजाफा होगा पिछले साल की निस्बत, जो कि अरबों रुपए बनता है। तो डॉलर को अच्छी खासी मार पड़ी है इस मुल्क के अंदर और आप पता है कि रुपया माशाल्लाह मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। अल्लाह के फजल से ज़र मुबादला में इजाफा हुआ है, कॉन्फिडेंस आया है लोगों में। यूथ बिजनेस लोन्स का हमने आगाज़ किया है जिसको अब और तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ाएंगे आइंदा आने वाले वक्त में। वज़ीर आज़म बता रहे थे अपनी माशी इस्लाहात के बारे में और जैसे कि उन्होंने कहा कि उनका सियासी नहीं बल्कि माशी एजेंडा है। वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म का यही पैगाम है कि धरनों की सियासत नहीं बल्कि लोगों की खिदमत करने की सियासत ही अब चलेगी। अगले माह की 6 तारीख को नवाज शरीफ हुकूमत अपना पहला साल मुकम्मल कर रही है, लेकिन महसूस ये होता है कि नवाज हुकूमत के दूसरे साल के अवाइल में ये जो एहतजाज इस वक्त मुल्क में जारी है ये मजीद जड़ पकड़ेगा। इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी
جناب نذیر لغاری صاحب. بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب. فرمائیے گا کہ اس پوری صورتحال کا اگر ہم ایک جائزہ لیں تو موجودہ سیاسی اور معاشی حالات کے پیش نظر کیا وزیر اعظم کا یہ بہترین مشورہ نہیں ہے کہ دھرنوں اور احتجاج کی سیاست سے اب گریز کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دھرنا اور احتجاج بھی کسی وجہ سے ہونا چاہیے نا. بلا وجہ تو دھرنے اور احتجاج نہیں ہونے چاہیے. آپ کے ایشوز جو ہیں ایشو بیسڈ ہونے چاہیے. اگر ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جن حالات میں کہا ہے اور جس صورتحال میں کہا ہے وہ صورتحال تو پریویل کرتی ہے. لیکن اگر ضرورت پڑے تو دھرنا بھی ہوتا ہے اور احتجاج بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی بیس تو ہو, کوئی بنیاد تو ہو, کوئی ایشو تو ہو. ماسس کے ایشوز کچھ ہیں, ہمارے سیاستدانوں کے ایشوز کچھ ہیں, لوگوں کی تکلیفیں کچھ ہیں, اور یہ اپنے طور پر ایجنڈے دوسرے لے کر آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ایجنڈے پر تو کار کریں, لوگوں کے ایجنڈے پر کام کریں, ماسس کے ایجنڈے پر, ماسس کے ایشوز پر بات کریں. تو ٹھیک ہے جی, آپ ماسس کے ایشوز پر بات کریں, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, لوگوں کی زندگیاں بہت تلخ ہو چکی ہیں, ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں, اور بہت ایسی چیزوں پر بات کریں جن چیزوں کی کوئی بیس ہو. اگر ایسے ہی آپ کہیں کہ جی 1 سال پہلے فلاں موقع پر فلاں واقعہ ہوا تھا لہذا میں اب احتجاج کر رہا ہوں, لوگ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. اور ان باتوں پر دھرنے اور احتجاج جو ہے کوئی بے معنی ہے, کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. اور اس سے عوام ٹھیک ہے ایک ریلا ہوتا ہے, لوگوں کی کوئی تفریح نہیں ہے, لوگوں کی کوئی اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, خوف کی فضا ہے, اور پیچھے ایک سیریز ہے کہ لوگ دہشت گردی سے خوف زدہ ہیں. اب سیاسی جلسوں میں جانے لگے ہیں, چونکہ سیاسی جلسے ان کے جو ہیں وہ جو آج کل ہو رہے ہیں وہ کسی حد تک سمجھے جا رہے ہیں کہ سیف ہے, لوگ چلو انٹرٹینمنٹ کے لیے جا کر ہو آتے ہیں. لیکن ان احتجاج کی اور اس دھرنے کی کوئی بیس نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, ایسی ٹھوس بنیاد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہیں کہ ہاں یہ ماسس کا ایشو ہے اور اس بنیاد پر یہ جا رہے ہیں, چلیں بھی اس کے لیے کوئی سپورٹ کرنی چاہیے. ایسا کوئی ایشو نہیں کرتا ہے, موجود ہی نہیں. نذیر لغاری صاحب, اگر ہم ملک کی معاشی صورتحال کو دیکھیں اور جمہوریت ایک مرتبہ پھر پاکستان میں مضبوطی کی طرف بڑھ رہی ہے, توانا ہو سکتی ہے اگر اسے چلنے دیا جائے, ایسی صورتحال میں یہ کتنا ضروری ہے کہ وفاقی حکومتیں ہوں, وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں, اس میں شامل سیاسی جماعتیں اپنی کارکردگی پہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کریں؟ دیکھیں, یہ پچھلے 10 سال میں جو سیاسی قوتیں آئی ہیں, پرویز الہی تھے, انہوں نے ڈیلیور کیا, اور بدقسمتی سے سندھ میں اتنا ڈیلیور نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد پھر شہباز شریف کا دور آیا, شہباز شریف نے پنجاب میں ڈیلیور کیا. انہوں نے جو سیکٹرز ٹارگٹ کیے کہ جی میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں آگے بڑھنا ہے, میں نے پاورٹی ایلیمنیشن میں آگے بڑھنا ہے, میں نے لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے, تو وہ بڑھے ہیں, مطلب وہ سامنے نظر آ رہا ہے. انہوں نے ٹرانسپورٹ کے ایشو کو لیا اور لاہور میں ٹرانسپورٹ کے ایشو کو بڑی حد تک انہوں نے حل کیا ہے اور حل کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ لاہور میں میٹرو بس چل رہی ہے, لاہور میں یلو ٹرین آ رہی ہے, اور لاہور کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا ہے. اور پرویز الہی نے بھی بدلا, اب شہباز شریف نے کلیتاً اس کو بدل دیا. پنجاب میں کام ہو رہا ہے, اگرچہ پنجاب کے سرائکی بیلٹ میں کام نہیں ہو رہا ہے, وہاں بہت سلو ہے کام, لیکن پنجاب کے جو سینٹرل پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر کام ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں انہیں بھی آنا چاہیے, شہباز شریف کو جو ہے سرائکی بیلٹ میں بھی کام کرنے چاہیے, لیکن سندھ میں کارکردگی اور خیبر پختونخوا میں کارکردگی جو ہے وہ ویزیبل نہیں, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں بھی بس نعرے لگ رہے ہیں اور جناب علی تماشے ہو رہے ہیں, اور لیکن کام نہیں ہو رہا ہے. گراس روٹ لیول پر کوئی کام نہیں ہے, لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیل نہیں ہے, لوگوں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی ہے کہ جس سے یہ سمجھیں کہ ان کے اندر کوئی امید پیدا ہو, کوئی ہوپ پیدا ہو. اگرچہ فیڈرل گورنمنٹ کے اقدامات سے کچھ امن کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے, لیکن پروونشل گورنمنٹس نے تو کچھ نہیں ڈیلیور کیا ہے. ادھر ڈاکٹر مالک نے کمال کیا ہے, انہوں نے 8 مہینے میں صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ڈائیلاگ پروسیس شروع کیا ہے, جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں وہ شروع کیے ہیں, اور لوگوں پہ امن و امان پر توجہ دی ہے. تو وہاں پر کرپشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے صوبائی بلوچستان کی حکومت نے. اس وقت بلوچستان اور پنجاب کی حکومتوں میں کسی حد تک کام ہو رہا ہے, سندھ میں کام ہونا چاہیے. یہاں بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور قائم علی شاہ ہیں جو نیک نیتی سے کام کرتے ہیں, لیکن ڈیلیوری نہیں ہے, اور اگر ڈیلیوری نہیں ہوگی تو لوگ نہیں مانیں گے. میرا خیال ہے یہ بہتر ہے کہ صوبائی حکومتیں کام پر توجہ دیں. مجھے زرداری صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے, جب انہوں نے الوداعی استقبالیہ دیا تھا پرائم
منسٹر نواز شریف نے تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم 5 سال تک سیاست نہیں کریں گے، یعنی ہم جو ہے اپنی مشکلات کھڑی نہیں کریں گے اور ایشو بیس پولیٹکس کریں گے. وہ ایشو بیس پولیٹکس فیڈریشن میں ہو رہی ہے، انہیں سیاست میں یہاں صوبے میں بھی ڈیلیور کرنا چاہیے، تبھی بات ہوگی، ورنہ اب لوگ جو ہیں وہ چہرے دیکھ کر نہیں دیں گے ووٹ. تو آپ نے جیسے کہ کہا کہ اب لوگ چہرے دیکھ کر ووٹ نہیں دیں گے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ من حیث القوم جو قومی شعور ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے، اس میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب نعروں دھرنوں کی سیاست کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا جائے گا بلکہ کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیا جائے گا؟ کارکردگی تو اب لازمی چیز ہے. رومانسز تھے لوگوں کے اندر، بھٹو کا رومانس تھا لوگوں کے اندر، ایک زمانے میں پی این اے کا رومانس ہوا تھا، ایک زمانے میں ایم آر ڈی کا رومانس تھا، لوگوں کی قربانیوں کا رومانس تھا، اور لوگ بے نظیر بھٹو کے جلسوں میں جاتے تھے اور جلسوں میں ان کو سننا چاہتے تھے. اسی طرح سے لوگ یقیناً جو ہے وہ سیاستدانوں کے جلسوں میں جاتے ہیں اور انہیں سننے جاتے ہیں. لوگ ووٹ کا فیصلہ اپنی مرضی سے اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کریں گے. لوگ جو ہیں وہ آپ کو لکھ کر نہیں دیتے ہیں، کوئی آپ کو ایک اسٹامپ پیپر نہیں تحریر کر دیتے ہیں کہ آپ کو ہر حالت میں ہم پسند کریں گے اور آپ کو ہر حالت میں ہم آنکھوں پر بٹھائیں گے. اگر آپ کچھ بھی نہیں بھی کریں گے، اگر آپ خراب بھی کریں گے، اگر آپ کی گورننس بھی خراب ہوگی، اگر آپ کی ڈیلیوری بھی نہیں ہوگی، لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، تو پھر بھی ہم آپ کو اسٹامپ پیپر لکھ دیتے ہیں جی ہم آپ کو ووٹ دیتے رہیں گے. تو ایسا نہیں ہے. لوگ ووٹ دیں گے تو کارکردگی کی بنیاد دیں گے، اگر کارکردگی نہیں ہوگی تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے لیے، شہباز شریف کے لیے بالخصوص کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے سینٹرل پنجاب میں لیکن سرائیکی بیلٹ میں کام نہیں کیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سندھ میں کام نہیں، اس طرح اس پائے کا کام نہیں ہوا، خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا، اور پچھلے دور میں بلوچستان میں کام نہیں ہوا. بڑا بجٹ آیا تھا، بہت پیسہ آیا تھا، لیکن وہ پیسہ ضائع ہوا ہے. اب میرے خیال میں عوامی خزانے کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس پر کام ہونا چاہیے. جو کام کرے گا وہی مقبول ہوگا، جو کام نہیں لوگ اسے ووٹ نہیں دیں گے. بہت شکریہ جناب نذیر لغاری صاحب، سینئر صحافی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ایسے احتجاج کیے جائیں جن کی کوئی بنیاد موجود نہ ہو. اگر عوامی مسائل پر بات کی جائے تو عوام ایسے احتجاج کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگلے انتخابات میں ووٹ جو کاسٹ کیا جائے گا، لوگوں میں عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ کارکردگی کی بنیاد پر اب ووٹ دیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی وزیر اعظم نواز شریف کے حالیہ دورہ بھارت کی کہ یہ کتنا کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے. ویلکم بیک. بھارت کے 2 روزہ دورے کے بعد گزشتہ روز ہی وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس پہنچے. اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے علاوہ نواز شریف صاحب نے مودی سے نئی دہلی میں 50 منٹ طویل ملاقات کی، جس میں کئی امور زیر بحث آئے. گزشتہ روز نئی دہلی میں میڈیا کو اپنا بیان پڑھ کر سناتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم مودی سے ان کی ملاقات بہت اچھی اور تعمیری رہی. یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ دونوں وزرائے اعظم نے اتفاق کیا کہ یہ ملاقات دونوں ممالک کے لیے ایک تاریخی موقع ہے، اور ہم دونوں کے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنے عوام کی امیدوں پر پورا اتر سکیں اور باہمی تعلقات کا نیا باب شروع کر سکیں. I stress to the Prime Minister that we have a common agenda of development and economic revival, which is not possible to achieve without peace and stability in the region. I urge that together we should rid the region of instability and insecurity that has plagued us for decades. Consequently, it was important for us to work together for peace, progress and prosperity. اس دورے کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے آج بھی یہ کہا یوم تکبیر کی تقریب کے موقع پر جب وہ وہاں خطاب کر رہے تھے کہ ہندوستان کا دورہ اچھا رہا اور معاملات آگے کی جانب بڑھتے رہنے چاہیے. اچھا دورہ رہا میرا ہندوستان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملات صحیح طرح سے آگے بڑھنے چاہیے اور پاکستان جو ہے وہ ایک امن کا گہوارہ بنے، پاکستان جو ہے وہ خوشحالی کا گہوارہ بنے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ
आबाद रखे, शाद रखे, आबाद रखे। वजीर आजम का ये भी कहना था कि ये बहुत जरूरी है कि हमसाए ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हों और खित्ते के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इसके साथ साथ वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ इस दौरे में शामिल मुशीर खारजा सरताज अजीज ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दोनों वज़राए आजम की मुलाकात तवक्को से ज्यादा मुस्बत रही। वजीर आजम नवाज शरीफ को भारतीय हम मनसब ने कोई चार्जशीट नहीं पकड़ाई और मसला कश्मीर हालांकि एजेंडे का हिस्सा नहीं था, ताहम इस पर भी बात की गई। Both sides expressed their mutual concern that there are mistrust, allegation, counter-allegation. We have to address these concerns so that we can move forward and restore trust and convert confrontation into cooperation. तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में उसे देखें, ये नहीं है कि उन्होंने कोई जिस तरह अखबारात में आया कि चार्जशीट पकड़ा दी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बड़े सिविलाइज तरीके से ये बातें हुई हैं और वो बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात शुरू की कि देयर आर कंसर्न्स ऑन बोथ साइड्स एंड वी नीड टू एड्रेस देम एंड ही मेंशन कि वी नीड टू क्रिएट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म्स टू बी एबल टू एड्रेस दोस। इस मौके पर सरताज अजीज ने यह भी कहा कि पाक भारत खारजा सेक्रेटरी इस मुलाकात रवां साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर भी मुतवक्के है, जिसमें तमाम तस्फिया तलब मामलात पर बात की जाएगी। लेकिन मुशीर खारजा सरताज अजीज के इस दावे के बावजूद माहिरीन कहते हैं कि भारत अब भी अपनी पुरानी रट पर ही लगा हुआ है, जिसका वाज़ेह सबूत भारत की नई वजीर खारजा सुषमा स्वराज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगरचे भारत पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है, लेकिन ये बातचीत सिर्फ उसी सूरत कामयाब हो सकती है जब दहशतगर्दी को रोका जाए। स्वराज का कहना था कि जब बम धमाकों की आवाज रुकेगी तभी पाकिस्तान और भारत एक दूसरे को सुन सकते हैं और दहशतगर्दी जारी रहने की सूरत में मुज़ाकरात बेनतीजा रहेंगे। हम लोगों ने पाकिस्तान से जब बात की तो ये कहा कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों में जो बातचीत की बात है वो बातचीत सफल और सही तभी हो सकती है जब पहले आतंक बंद हो, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि बम धमाके की आवाज में बात की आवाज रुक जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनसे कहा इसलिए धमाके बंद हों और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी। पाकिस्तान की जानिब से एक मुस्बत कोशिश की गई। वजीर आजम ने भारत का दौरा किया कि बर्फ पिघले, बातचीत आगे बढ़े, लेकिन भारत की जानिब से जिस गर्मजोशी का मुजाहरा होना चाहिए था वो कहीं नजर आता है और कहीं कुछ कमी भी नजर आती है। इस पूरी सूरत हाल पर पाक भारत मुज़ाकरात अब कैसे आगे बढ़ेंगे, यह अमल आगे कैसे बढ़ेगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइएगा कि आपके ख्याल में वजीर आजम नवाज शरीफ का दौरा भारत कामयाबी के किस दर्जे पर रखा जा सकता है? नवाज शरीफ के जो दौरा भारत पे जजमेंट के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये एक सरकारी ऑफिशियल दौरा नहीं था और ये दौरा इस हद तक कामयाब रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो डायलॉग का एक जमूद था जो जनवरी 2013 से हमें नजर आ रहा था, वो जमूद खत्म हुआ है। कुछ मूवमेंट के आसार नजर आए हैं, लेकिन इस वक्त चैलेंज ये है कि ये जो अनफ्रीज हुआ है प्रोसेस या जमूद खत्म हुआ है, इससे आगे बढ़कर क्या वाकई कोई डायलॉग बन सकता है इससे कि नहीं बन सकता। इस स्टेज पे ये दोनों तरफ जा सकता है। ये जो अनफ्रीज हुआ है, ये जमूद खत्म हुआ है, दोबारा जमूद की तरफ भी जा सकता है, लेकिन इससे आगे बढ़कर एक डायलॉग की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट हमें नजर आई है, लेकिन अब इस मूवमेंट से हमें पॉलिसी चेंज की तरफ जाना है। उसके लिए मेरा ख्याल है 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा ताकि नई हुकूमत भारत की अपने पांव पे खड़ी हो और उसके बाद देखना है कि जो गैर जमूद की सूरत हाल है उससे डायलॉग की तरफ जाते हैं या दोबारा हम जमूद में उलझ के रह जाते हैं। तो अभी ऑप्शंस ओपन हैं। मूवमेंट अच्छी है, छोटी है, लेकिन जरूर अच्छी मूवमेंट हुई है। डॉक्टर साहब, बहुत वजह आपने फरमाया कि पॉलिसीज की तब्दीली के बगैर तो बातचीत शायद आगे ना बढ़ सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ये कहती हैं कि दहशतगर्दी पर काबू पाए बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती या इसका बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये वही गुफ्तगू है, वही अंदाज है जो हम पहले भी देखते आए। आपके ख्याल में पुरानी बातों को दोहराने से क्या मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे या बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसे मौके पर जब दोनों ममालिक के सेक्रेटरी खारजा बहुत जल्द मुलाकात भी करने वाले हैं?
دیکھیے اگر ہندوستان جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ اٹک کے رہ جاتا ہے اور پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ کو سنگل ایشو ریلیشن شپ بنانا چاہے گا تو ڈائیلاگ پروسیس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اگر ہندوستان اسی پہ اصرار کرتا ہے تو پاکستان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کے بھی کچھ خدشات ہیں. پاکستان حکومت کو ان خدشات کو اٹھانا چاہیے. اس میں ایک خدشہ یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے بلوچستان کے اندر جو ہے انٹرفیرنس کی شکایات ہیں اور کچھ جو تحریک طالبان ہے اس کے لوگوں کو فنڈنگ کی شکایات ہیں کابل کی تھرو. تو اس طرح ہمیں یہ بھی اپنی طرف سے دہشت گردی کا معاملہ ریز کرنا چاہیے اگر ہندوستان اس کو یک طرفہ اور ایک ایشو کا ریلیشن شپ بنائے گا. لیکن ایک ایشو کا ریلیشن شپ چلنے کا معاملات پھر رک جائیں گے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے. ماضی میں بھی وزرائے اعظم دعوتیں قبول کرتے رہے مگر دورہ نہیں کیا پاکستان کا. آپ کے خیال میں ایسی کیا صورتحال ہوگی کہ نریندر مودی پاکستان کا دورہ کر سکیں؟ دیکھیں فوری طور پر تو نریندر مودی کے پاکستان آنے کا امکان نہیں ہے. جو پاکستان کے وزیر اعظم ہندوستان گئے تھے وہ بھی ایک بہانہ بن گیا تھا اوتھ ٹیکنگ کا. تو نریندر مودی کے لیے پاکستان میں آنے سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ دونوں کے تعلقات میں کوئی پیش رفت واضح پیش رفت آئے. بڑا مسئلہ نہ صحیح لیکن کوئی چھوٹے مسئلے دو ایک حل کی طرف جائیں تب تو یہ وزٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ وزٹ کا دعوت نامہ بھی اسی طرح پڑا رہے گا جس طرح منموہن سنگھ دعوت نامہ پڑا ختم ہو گیا. اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ دہشت گردی اور کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث لائے بغیر دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں اور مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ممکن ہے. اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. پاکستان نے تو پولیٹیکل ول شو کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر کشمیر کو نہیں اچھالتے لیکن ہندوستان کی سوئی دہشت گردی پر اٹکی ہوئی ہے. یہ بات امکان ہے کہ ڈائیلاگ پروسیس آپ سٹارٹ کریں اور دہشت گردی کو سنگل ایشو کے طور پہ نہ پیش کریں. باقی معاملات پہ بھی گفتگو ہو. اس میں تجارت میں پیش رفت کے امکانات موجود ہیں. اس کے علاوہ سیاچن سر کریک ہے, لوگوں کی آمد و رفت کے معاملات ہیں. یہ وہ ایریاز ہیں جس میں اگر بھارت کی حکومت چاہے تو پیش رفت کے امکانات ہے. جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے اس میں پاکستان کو اور بھارت کو ایک قابل قبول حل ڈھونڈنا ہے جو دونوں کی روایتی پوزیشن کے بیان ہو. تو اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کا اور ایک ویژن کا ہونا ضروری ہے. ٹیررزم اسی وقت فائدہ مند ہو سکتا ہے جب دونوں ملک جو ہیں اس میں تعاون کریں. لہٰذا ان دونوں ایشوز کو ڈاؤن پلے کر کے باقی ایشو پہ پیش رفت ہو سکتی ہے بشرطے پولیٹیکل لیڈرشپ میں ول ہو. اس وقت ہندوستان کی لیڈرشپ کی سوچ میں یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی. بہت شکریہ ڈاکٹر جناب حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور پولیٹیکل ول کا ہونا بہت ضروری ہے, پولیٹیکل ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے. دونوں ممالک میں اگر خطے کی حالت کو بدلنا ہے, یہاں پر امن قائم ہونا ہے. دیکھا تو یہ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی بات چیت رک گئی. سر کریک کا معاملہ ہو چاہے سیاچن کا معاملہ ہو, اور ایسے معاملات جو تصفیہ طلب ہیں سمجھے جاتے ہیں مگر ان پر بھی کوئی تصفیہ نہیں ہو سکا. مگر اگر گفتگو آگے بڑھتی ہے اور بات چیت کو آگے بڑھانا ہے اور امن قائم کرنا ہے تو پولیٹیکل ول اور ویژن کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی بات چیت آگے بڑھے گی اور تصفیہ طلب معاملات حل ہو سکتے ہیں. وقفہ ایک بریک کا جس کے بعد ذکر ہوگا طالبان کا, جس کے محسود طالبان گروپ نے تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. ایک بار پھر خوش آمدید. تحریک طالبان پاکستان میں کئی ماہ سے جاری اندرونی لڑائی اور اختلافات کے نتیجے میں بالآخر آج جنوبی وزیرستان میں طالبان کے اہم کمانڈر خان سید سجنا کے محسود طالبان گروپ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے باقاعدہ علیحدہ ہونے کا اعلان کیا ہے. محسود طالبان گروپ کے ترجمان اعظم طارق نے اعلان کیا کہ امیر خالد محسود کی قیادت میں محسود طالبان گروپ تحریک طالبان پاکستان سے مکمل علیحدگی کا اعلان کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان سازشی ٹولے کی وجہ سے نادیدہ ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور طالبان میں مسلکی عقائد اور نظریات کے پرچار سے دوسرے حلقوں کے طالبان بدزن ہو گئے ہیں. اعظم طارق کا کہنا تھا کہ محسود طالبان گروپ نے اصلاح اور اتحاد کی کوشش کی مگر سازشی ٹولہ کامیاب رہا.
तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मौजूदा नज़म जराइम पेशा अफराद का पनाहगाह और अकायदा बातिला की फैलाव का अमजगाह है। लिहाजा हम ऐलान करते हैं कि हम हल्का मसूद के मुजाहिदीन अपने अमीर मुहतरम खालिद मसूद की क़ियादत में तहरीक पाकिस्तान तालिबान के मौजूदा बेसरोपा गुमकर्दा नस्ल मुकम्मल बरात का ऐलान करते हैं। आज़म तारिक ने मजीद कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक जराइम पेशा तंजीम बन चुकी है और इसकी मौजूदा क़यादत के ज़ेर साया डाके और भत्ताखोरी की जा रही है, जबकि हम अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, अवामी अमलाक को नुकसान और धमाकों को हराम समझते हैं। आज़म तारिक का कहना था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत को बैरूनी फंडिंग होती है, जिसके एवज बेगुनाहों को कत्ल किया जाता है, धमाके किए जाते हैं, मदारिस और खानकाहों से भत्ता लिया जाता है। तालिबान में अंदरूनी लड़ाई बुनियादी तौर पर दो धड़ों वलीउर रहमान ग्रुप और हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप में जारी थी। खान सैयद सजना वलीउर रहमान ग्रुप के सरबराह हैं, जबकि शहरियार महसूद हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप चला रहे हैं। खान सैयद सजना और शहरियार महसूद के दरमियान पिछले 3 माह से जंग जारी थी, जिसमें 90 से जायद शिद्दत पसंद हलाक हो चुके हैं। इस लड़ाई का दायरा जब टांग और वजीरिस्तान के दीगर इलाकों तक फैलने लगा तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के बाद सीनियर कमांडर्स ने मदाखलत करते हुए फरीकैन में 1 माह की जंग बंदी करवा दी थी, जो कामयाब नहीं हुई। दोनों ग्रुपों की तरफ से एक दूसरे को टारगेट किलिंग और बम धमाकों में निशाना बनाए जाने का सिलसिला अब भी जारी है। इससे कबल तालिबान की सफों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आए थे, जब रवा माह के वस्त में तालिबान शूरा ने अपने अमीर फजलुल्लाह की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान के सीनियर तालिबान कमांडर खान सैयद सजना को बरतरफ करने के फैसले की तौसीक से इनकार कर दिया था। तालिबान शूरा ने खान सैयद सजना की बरतरफी और उनकी जगह शेख खालिद हक्कानी की तैनाती पर कड़ी तनकीद की थी और मौलवी उमर खालिद खुरासानी को दूसरे किसी कमांडर की तैनाती का टास्क देने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। यह भी कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ कमांडर्स के दरमियान संगीन अंदरूनी इख्तिलाफात के बायस तंजीम अपनी तारीख के मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रही है और तालिबान के ज्यादातर कमांडर्स फजलुल्लाह के फैसलों से खुश नहीं और वो खान सैयद सजना की हिमायत कर रहे हैं। इसी वक्त ये वो वक्त था जब ये पेशगोई की गई कि खान सैयद सजना तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अलहदा ग्रुप तश्कील दे सकते हैं और आज ये हो चुका है। खान सैयद सजना की जानिब से अलहदा ग्रुप तश्कील देने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब मुनक़सिम हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर में अखबार द न्यूज़ के एडिटर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाइएगा कि महसूद तालिबान ग्रुप ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, वो कौन से इख्तिलाफात थे जिनकी बुनियाद पर तालिबान अब मुनक़सिम हो चुके हैं? देखिए, एक तो जो आज़म तारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक पूरी लंबी फहरिस्त है इल्ज़ामात की, एक पूरी चार्ज शीट है, उसमें वही मेरे ख्याल में काफ़ी है समझने के लिए कि कितने इनके दरमियान इख्तलाफात थे। ये भी इल्ज़ाम है कि फ़र्ज़ी नामों से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की, यानी हमले उन्होंने ख़ुद किए लेकिन किसी और का नाम लगा दिया, और फिर बत्ताखोरी और अगवा बराए तावान और गैर मुल्कियों से पैसे लेना और हमले करना, और फिर ये मसलकी और अकायद के इख्तलाफात, फिर ये भी कि अल-कायदा अफ़गान तालिबान ये भी इनके रवैये से तंग थे और मायूस थे। तो एक तो ये बातें हुई, और यकीनन जो दूसरा फरीक है वो इनका जवाब देगा, शायद वो इनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए और ये इल्ज़ामात की जंग भी चलती रहे। लेकिन ये इख्तलाफात पहले से भी हैं। ये देखें, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान दिसंबर 2007 में बनी तो ये मुख्तलिफ दड़े थे, तंजीमें थी, सिपाह सहाबा के लोग, जैश मोहम्मद के लोग, बाकी वो इकट्ठे हुए। बैतुल्लाह मसूद ने इनको इकट्ठा किया और वो इसके बानी अमीर, लेकिन उस वक्त भी अब्दुल्ला मसूद ने उनसे इख्तलाफ किया था। फिर जब बैतुल्लाह मसूद ड्रोन हमले में मारा गया तो हकीमुल्लाह मसूद अमीर बना, लेकिन वलीउर रहमान ने उसकी मुखालफत की थी।
یہ دونوں پھر ڈرون حملوں میں مارے گئے. جو ان کے جانشین تھے وہ آپس میں نہیں چل سکے اور پھر پہلے تو مسعود طالبان کے اندر ہی اختلافات پیدا ہوئے. شہریار مسعود کا گروپ تھا اور خان سعید سجنا کا گروپ تھا. لیکن میرے خیال میں اب یہ اختلافات جو ہیں یہ مسعود قبیلے تک محدود نہیں رہیں گے. لگتا یہ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی مختلف جو شاخیں ہیں، مختلف قبائلی علاقے ہیں، اضلاع ہیں، وہ بھی خان سعید سجنا کا ساتھ دیں گے اور یہ اختلافات پھیل جائیں گے. یہ بھی خطرہ ہوگا کہیں یہ آپس میں لڑ نہ پڑیں. ایک لڑائی تو مسعود طالبان کے درمیان پہلے سے ہو رہی ہے، لیکن باقی علاقوں میں بھی اس طرح کے حالات سامنے آ سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو افغان طالبان ہیں ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی طرف سے کوئی رسمی رد عمل تو نہیں آیا. اور دیکھیں، ایک جو الزام لگایا اعظم طارق نے جو خان سعید سجنا کے ساتھی ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سجنا گروپ یہ امارت اسلامی افغانستان کی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے. تو یہ امارت اسلامی افغانستان جو ہے یہ افغانستان طالبان کا نام ہے، ان کی حکومت کا نام ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک کوشش کی ہے اعظم طارق نے اور سجنا کے کہ وہ افغان طالبان کے مزید قریب ہو جائیں اور مخالف گروپ کے اوپر الزام لگائیں کہ وہ افغانستان کے طالبان کی بات نہیں مانتے، ملا عمر کی بات نہیں مانتے. تو میرے خیال میں افغان طالبان جو ہیں وہ خان سعید سجنا گروپ کے قریب رہیں گے. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ ان کے تعلقات سجنا گروپ سے بہتر ہیں، دوسرے گروپ سے ان کو شکایات ہیں. تو یہ ایک نئی صف بندی ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں سارے جو مختلف گروپ ہیں، افغان طالبان، حقانی نیٹ ورک، القاعدہ یا پنجابی طالبان یا مختلف جو شاخیں ہیں ٹی ٹی پی کی، وہ سوچ رہی ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں. لیکن میرے خیال میں سجنا گروپ جو ہے یہ ایک متوازی تنظیم بن گئی ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہوگا اور جو مولانا فضل اللہ جس کے امیر ہیں، جو مین سٹریم طالبان ہیں ٹی ٹی پی، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ خان سعید سجنا گروپ اب اسٹرانگ ہوگا، اس کی قوت میں اضافہ ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان، کالعدم تحریک طالبان پاکستان میں اسپلٹ آ گیا ہے، منقسم ہو گئی ہے. تو پاکستان کو جو تھریٹ لیول ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میرے خیال میں نمایاں کمی ہوگی، کیونکہ پہلے ایک تنظیم تھی، یہ ان کی طاقت بھی زیادہ تھی اور یہ مل کر حملے کرتے تھے، پلاننگ بھی کرتے تھے. لیکن جب یہ تقسیم ہوں گے تو یہ بکھر جائیں گے، ان کی قوت منتشر ہو جائے گی اور میرے خیال میں پہلی والی ہم آہنگی، پلاننگ، ایگزیکیوشن ابھی نہیں ہوگی. تو دوسری بات یہ کہ خان سعید سجنا کا گروپ جو ہے اس طرح الزامات اس نے لگائے مخالف فریق پہ، تو وہ شاید اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں جس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے جو ٹی ٹی پی ہے، جو مرکزی تنظیم ہے. تو یہ اغوا برائے تاوان اور پھر بتہ خوری اور پھر غیر ملکیوں سے پیسے لے کر پاکستان میں حملے کرنا، تو اب تو توقع یہی ہوگی کہ اس طرح کی حرکتیں یہ خان سعید سجنا گروپ نہیں کرے گا. اور اگر وہ اس طرح کی حملے نہ کریں تو پھر ظاہر ہے حملوں میں کمی آئے گی. دیکھیں، مسعود قبیلے کے لوگ پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں. یہ جب وہاں پہ 2009 میں اکتوبر میں فوجی کارروائی ہوئی تو یہ تقریباً سارا قبیلہ وہاں سے نقل مکانی کی، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، پشاور، حتیٰ کہ کراچی تک پہنچ گئے. تو جہاں جہاں پہ یہ پہنچے وہاں پر تحریک طالبان پاکستان بھی پہنچ گئی. اب اگر یہ ایک تنظیم حملے بھی نہیں کرتی اور آئندہ میرے خیال میں ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، شاید ایک امن معاہدہ بھی ہو جائے، تو پھر یہ جب حملے نہیں کریں گے تو حملوں میں بہت کمی آئے گی اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. جی، آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اب حملوں میں کمی ہو سکتی ہے اور کوئی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے مذاکراتی عمل کے نتیجے میں. تو کیا حکومت پاکستان مذاکراتی عمل پر ہی توجہ مرکوز رکھے گی یا اس کے ساتھ ساتھ وہ گروہ، وہ سیگمنٹس جو پاکستان کی عملداری کو تسلیم نہیں کرتے ان کے خلاف آپریشن بھی ہوتا رہے گا؟
دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ نئی صف بندی ہوگی اور حکومت نے کہا ہے کہ جو مذاکرات کرنا چاہے اس سے بات کریں گے، تو خان سید سجنا گروپ نے تو میرے خیال میں اپنے ارادے ظاہر کر دیے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کارروائیاں کریں. پہلے بھی وہ مذاکرات کے حق میں تھے، اب میرے خیال میں مزید وہ چاہیں گے کہ مذاکرات کریں اور کوئی امن معاہدہ کریں. جس طرح کے امن معاہدے پہلے شمالی وزیرستان میں حافظ گل بہادر کے ساتھ حکومت نے کیا 2006 میں، وہ معاہدہ ابھی تک برقرار ہے. جس طرح کا معاہدہ اس کے بعد وانا میں مولوی نذیر گروپ سے حکومت نے کیا، ابھی تک وہ معاہدہ برقرار ہے. اس طرح کا معاہدہ انہی خطوط کے اوپر ممکن ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو یہ پالیسی جو پہلے بھی ہے کہ جو مذاکرات کریں گے ان سے بات ہوگی اور جو نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مذاکرات کے حق میں نہیں ہے وہ اکثر افغانستان میں ہیں. پاکستان میں کوئی علاقہ ان کے قبضے میں نہیں ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو کیسے کریں گے، کہاں کریں گے؟ محمد ایجنسی، باجوڑ، سوات ملکن ڈویژن میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں جہاں پہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے. ان کے جو باقی ساتھی ہیں اورکزئی میں، خیبر میں، کرم میں، اب یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو مذاکرات کا حامی گروپ ہے اس کا پلہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ بھاری ہو جائے گا. جب ان کی حمایت بڑھے گی، ان کا پلہ بھاری ہوگا تو اس سے بڑی بہتری آئے گی اور باقی گروہ بھی شاید ان کو دیکھتے ہوئے مذاکرات کے لیے عدگی کا اظہار کریں. بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کالعدم تحریک طالبان پاکستان منقسم ہو چکی ہے اور خطے کی تبدیلی سے اس کا بہت گہرا اثر ہو سکتا ہے. وقفہ ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا افغانستان کا اور امریکی صدر باراک اوباما کے تازہ بیان کا کہ افغانستان میں امن کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوگی. ویلکم بیک. امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں فوجی مشن کے اختتام پر 2014 کے بعد وہاں 9,800 امریکی فوجیوں کو رکھیں گے. امریکی صدر اوباما نے کہا کہ 2014 کے اختتام تک زیادہ تر امریکی فوجیں افغانستان سے واپس چلی جائیں گی اور 2014 کے بعد وہاں 9,800 رہنے والے امریکی فوجی افغان فورسز کی تربیت اور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر توجہ مرکوز رکھیں گے. جبکہ اوباما نے یہ بھی اعلان کیا کہ 2016 کے اختتام تک افغانستان میں امریکی فوجی مہم کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ افغانستان مکمل طور پر مثالی جگہ نہیں ہوگا اور اسے ایسا بنانا امریکہ کی ذمہ داری نہیں، لیکن مشکل سے حاصل کیے گئے امن کو قائم رکھنے میں افغانستان کی مدد کریں گے. لیکن یہ اس دفاعی معاہدے پر منحصر ہے جس پر افغانستان نے اب تک دستخط نہیں کیے، لیکن امریکہ کو یقین ہے کہ آئندہ منتخب ہونے والے صدر اس معاہدے کی توثیق کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی افواج کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمسی کا کہنا ہے کہ تقریباً 10,000 امریکی فوجی افغانستان میں رکھنے کے فیصلے پر افغانستان اور پاکستان کی فوجی قیادت نے اطمینان ظاہر کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستانی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل راشد محمود کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور وہ فیصلے پر مطمئن ہیں. جنرل مارٹن ڈیمسی نے بتایا کہ افغان آرمی چیف جنرل شیر محمد کریمی بھی امریکی فیصلے پر مطمئن ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب رسول بخش رئیس. بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب. فرمائیے گا کہ امریکہ کا افغانستان میں 10,000 فوجیوں کو رکھنے کا فیصلہ آپ کے خیال میں کتنا درست ہے؟ میرے خیال میں دو وجوہات کی بنیاد پر یہ درست فیصلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر جو بھی حکومت افغانستان میں انتخابات کے بعد بنے گی اس کو کچھ سہارا ملے گا کہ امریکہ یہاں سے بھاگ نہیں گیا بلکہ اس کی کچھ فوج کا حصہ یہاں پہ موجود ہے. دوسرا میرے خیال میں یہ بھی امریکہ کے جو قائدین ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے چلے گئے تو جو طالبان ہیں ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو استعداد وہ بڑھانا چاہتے ہیں انٹیلیجنس کی، کاؤنٹر انسرجنسی کی اور فوج میں تنظیم، بھرتیوں اور ٹریننگ کی افغانستان کے اندر، وہ بھی
ختم ہو جائے گی. اگر وہ ختم ہو گئی تو پھر حکومت کا پلڑا افغانستان کے اندر کمزور پڑ جائے گا. ان وجوہات کی بنیاد پر فوج کو رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک فیصلہ وہ کر چکے ہیں واضح طور پر کہ افغانستان اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, افغانستان کا اپنا مسئلہ ہے اور وہاں کے لوگ اور وہاں کے قائدین وہ سمجھیں, وہ سوچیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بلکہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 16 کے بعد تو ایک فوجی بھی امریکہ کا وہاں پہ موجود نہیں ہوگا, کیونکہ اس جنگ کے خلاف امریکہ کے اندر کافی جذبات ابھرے ہیں, اور اب وہاں پہ خیال یہ ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا اور اس غلط فیصلے کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے, اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. 10,000 سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن نفسیاتی لحاظ سے اور جو فوج کی استعداد ہے, دوبارہ میں دہراتا ہوں, اس کے لیے اس کی اہمیت ہے. اس سے خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ نئی حکومت جو آئے گی اور نئے صدر کا جو انتخاب ہوگا تو پھر امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ جو ہے وہ اپنے حتمی نتیجے پہ پہنچ جائے گا, اس پہ دستخط کر دیے جائیں گے. آپ کے خیال میں افغانستان میں آئندہ جو بھی حکومت قائم ہوگی اس سے امریکہ کو کتنا تعاون ملے گا؟ میرا خیال ہے جو جتنا بھی امیدوار تھے کارزائی کے علاوہ, سب نے کہا کہ جو بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے اس کی وہ تائید کرتے ہیں, اور اگر وہ منتخب ہو گئے جلوسوں میں سب جگہ انہوں نے یہ بات کی ہے, کیونکہ جرگا کی اس کو تائید ہے, اور جس کی پیچھے پہلے کارزائی صاحب بھی تھے, ان کی تائید حاصل ہوگی, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مستحکم کریں, کیونکہ افغانستان کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے. جتنا امداد ان کو استحکام کے لیے, ترقی کے لیے اور اندرونی سلامتی کے لیے چاہیے, امریکہ کے علاوہ اور کوئی ملک ان کو نہیں دے سکتا. دوسرے جو اتحادیہ وہ کسی حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ کرتے رہیں گے, لیکن زیادہ تر حصہ کم از کم $6 بلین صرف امریکہ کی طرف سے فوج اور ترقی کے لیے چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ مجبوری ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے, بلکہ وہ تو روتے رہیں گے کہ امریکہ کی فوج یہاں سے باہر رہی ہے, ہم کہیں یتیم نہ ہو جائے. اچھا, اس صورتحال میں جب افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کا تعاون بہت ضروری ہے اور ان دونوں کے درمیان تعاون ہو بھی سکتا ہے کیونکہ انتخابی مہم میں اس کے اشارے مل چکے ہیں, افغانستان میں انتخابات کے بعد پاکستان کے لیے جو صورتحال ہوگی کیا وہ بھی امید افزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں پر امید بھی رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اتنا زیادہ پر امید بھی رہنا چاہیے. پر امید کس لیے کہ کارزائی نے جس قسم کی سیاست کاری پاکستان کے ساتھ کی ہے, دوغلا پن ہمیشہ رکھا ہے کہ پاکستان سے امداد بھی لینا, بھائی بھائی کی بات بھی کرنی اور پیچھے خنجر بھی گھونپنا, یہ میرے خیال میں کارزائی سے کوئی بھی آ جائے افغانستان کے اندر اس کے تعلقات پاکستان سے بہتر ہوں گے. جتنا بد اعتمادی اس شخص کی وجہ سے دو ملکوں کے درمیان میں پیدا ہوئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی واحد پاکستان کا حکمران یا افغانستان کا حکمران اس کا ذمہ دار اتنا ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے پچھلے چند سالوں میں بہت اچھے طریقے سے تعلقات استوار کیے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ جو نادرن الائنس کے لیڈر ہیں, اور ایک پالیسی بنائی ہے کہ پشتون کارڈ پاکستان استعمال نہیں کرے گا, نہ طالبان کا کارڈ استعمال کرے گا. جو بھی وہاں پہ حکومت بنائے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر پشتونوں کی نہیں کرنی بلکہ سب لوگوں کی حمایت کرنی ہے افغانستان کو ایک ملک اور ایک اکائی کے طور پر. تو جو بھی حکومت بنے گی, ڈاکٹر اشرف غنی کی بنے یا ڈاکٹر عبداللہ کی بنے, میں سمجھتا ہوں کہ کارزائی کی نسبت ہمارے تعلقات افغانستان سے بہت بہتر ہوں گے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ نے تجزیہ سنا. پروگرام کے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ کامران صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں, لہٰذا آج اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کیبل آپریٹر بھائی, یہ ہے مسٹر جیم, اور ان کی آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ